अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। हर सुबह जब हम उठते हैं हमारे दिमाग में एक ही बात होती है, हाउ टू मेक इट अ बेटर डे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मेरा आज का दिन कल वाले गुजरे वाले दिन से कैसे बेहतर होगा। एवरीथिंग इज़ इकोनॉमिक्स रादर। माशियात, क्या हालात बेहतर हैं। महंगाई, कल चीज़ सस्ती थी आज महंगी हो गई। वॉट एवर वी डू, हमारी चॉइसेस गवर्न होती हैं। क्या हम पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ नहीं पढ़ते। इसलिए जैसे वो कहते हैं फेमस है, इट्स द इकोनॉमिक्स स्टूपिड। तो हो क्या रहा है इस मुल्क में। पहले एकदम इतनी डिप्रेशन थी, स्टॉक मार्केट प्लंज कर गई हुई थी। फिर सऊदी अरेबिया ने एक $3 बिलियन हमें दिए अपने रिजर्व में रखने के लिए। 3 बिलियन की डेफर्ड ऑयल पेमेंट आई एंड सडनली द सेंटिमेंट चेंज्ड और स्टॉक मार्केट भी रेस कर रही है, 5% बढ़ गई है। और जो आपकी जनरली आपने एक एनवायरनमेंट देखी उसमें बहुत फ़र्क पड़ा। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज तो शायद किसी वक्त या सुबह के वक्त वो मलेशिया जा रहे हैं, फिर उन्होंने 2 नवंबर को 2 से 5 तक वो चाइना में होंगे और फिर उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE भी जाना है, उसकी भी डेट फाइनली हुई। लेकिन सऊदी अरेबिया की बात, एक पैटर्न जो बताया जा रहा है इनसाइडर्स का कि ये वो UAE ख़ास तौर पे और चाइना, ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको कमिटमेंट्स हुई हैं इनफॉर्मल और उसमें कुछ ट्रांसलेट करेंगी, जिसको कहते हैं हवाई दौरे नहीं होंगे। और इत्तलात के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो $6 अरब के करीब 8 बिलियन डॉलर्स का पैकेज अपना UAE के साथ कैलकुलेट करके बैठी भी। चाइनीज़ एम्बेसडर ने 2-3 दिन पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की जर्नलिस्टों के साथ, जिसमें उन्होंने, जहाँ तक बाकी तो मैं प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करूँगा कि उन्होंने क्या क्या बात की, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी है ग्रांट की भी, ग्रांट इन एड है कि ग्रांट है, फिस्कल किस किस्म की रिलीफ है। लेकिन उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ एट द एंड ऑफ हिज विजिट। तो जो हम सुन रहे हैं, जैसे प्री पैकेज डील थी, बताया गया था कि सऊदी अरेबिया गए इसलिए हैं कि गारंटीड चीज़ें हैं। क्या होगा उनका आदमी की ज़िंदगी पे, क्योंकि गवर्नमेंट्स के बहुत ज़्यादा चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारे से वादा किए हैं। 1 करोड़ नौकरियाँ नौजवानों के लिए 5 सालों के अंदर, 50 लाख घर, एक टर्न अराउंड इन द इकॉनमी, यूथ के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। महंगाई अभी बहुत बढ़ गई है। जब ये IMF के साथ जाएंगे, बात करेंगे, और अगर IMF की बात बन गई और 12.5 इंटरेस्ट रेट आ गया तो एक सुनामी आएगी महंगाई की, उसके साथ कैसे डील करेंगे। और असल चीज़ ये है, क्या मईशत वाकई संभल रही है कि क्या ये फिर एक अल्फाज का इसहाक डार स्टाइल एक नई BS आ जाएगी हमारे ऊपर, एंड वी आर सपोज्ड टू बाय व्हाटएवर इज डिश्ड आउट टू अस। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग पैनल टुडे। मेरे साथ हमाद अजहर साहब हैं, यंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, जो अच्छी चीज़ मैं पढ़ा था कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में डिग्री है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्वास के अंदर से। हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हमें कराची में ज्वाइन किया है शौकत तरीन साहब ने, फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, एन एमिनेंट बैंकर, फॉर्मर चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज के भी रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस, PML एंड गवर्नमेंट के। फैग एंड पे आए थे लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई थी। लेट मी स्टार्ट विद शौकत तरीन साहब, ही इज़ द सीनियर मोस्ट। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, वेरी क्विकली, पहले तो ज़रा ये 2-3 मैं एरियाज टच करूँ। ये जो सऊदी पैकेज आया है, इससे एक इमीडिएटली एक सेंस ऑफ रिलीफ आया, स्टॉक मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। अब प्राइम मिनिस्टर ने चाइना भी जाना है थोड़े दिनों के अंदर, लेकिन मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो इसकी IMF की MD की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम डिमांड करेंगे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑल डेट्स वगैरह, इंक्लूडिंग चाइना, CPEC एंड ऑल। और इधर हम सुनते हैं कि चाइना वगैरह ने कहा है पाकिस्तान को कि जो हमारे बायलैटरल डील्स हैं ये फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस ये रिवील नहीं होंगी आपस में, चाहे हम रीनेगोशिएट करें, बट दे शैल बी केप्ट सीक्रेट। तो क्या हम IMF के पास जाके जो हमारी डील्स हैं चाइना के साथ, क्या हम उनको रख पाएंगे कॉन्फिडेंशियल, और अगर नहीं होता तो क्या होगा? देखिए मालिक साहब, बात सिर्फ इतनी है कि ये अगर हमारे पास ये सऊदी पैकेज ना होता, और अगर हम चाइना अगर अभी जाके कुछ न कुछ पैसे हमें इंशाल्लाह वहाँ से भी मिल जाएंगे, और UAE भी कुछ न कुछ अगर दे देता है, और एडिबल ऑयल की कोई फाइनेंसिंग मलेशिया भी दे देता है, तो हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगी।
اور وہ جو IMF کی کڑی جو ہے تلوار جو ہمارے اوپر لٹکی ہوئی تھی، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک نیگوشیٹنگ پاور آ جائے گی کہ ہم بیٹھیں گے ٹیبل پہ، تو ہم اتنے ویک نہیں ہوں گے کہ جو بھی IMF کہے گا وہ ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے. یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت IMF کو لے کے آنا چاہیے، کیونکہ IMF جب آتا ہے تو کچھ ڈسپلن ساتھ لے کے آتا ہے، لیکن اس ڈسپلن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی من مانی کریں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ من مانی کریں گے. تو ہمارا یہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہوا ہے، اور میرا خیال میں اپنا UAE اور چائنا اور ملیشیا کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے فائنینشیل ارینجمنٹس طے پا جائیں گے. تو اس نے وہ جو ایک پریشر تھا IMF کا کہ IMF جو ہے وہ اس دفعہ بہت ہی مشکل قسم کا ہمیں پروگرام دے گی، اس سے کم از کم ہمیں تھوڑا ریلیف ملے گا. لیکن مائک پومپیو نے بھی تو کہا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے امریکہ کے کہ ہم IMF کے فنڈ CPEC ڈیٹس کلیئر کرنے کے لیے نہیں استعمال کرنے دیں گے. وہ تو دیکھیں مائک پومپیو تو جو مرضی کہتا رہے، اور منی از فنجیبل. جب ایک دفعہ پیسے جو آ جاتے ہیں، مطلب IMF جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کی سپورٹ کے لیے دیتا ہے نا پیسے، تو وہ جب سینٹرل بینک میں آ جائیں گے تو وہ آپ ایک کونے میں رکھ لیں گے اس کو. اگر وہ چاہیں گے کہ جی چائنا کے اس میں سے ری پیمنٹس نہیں ہونی چاہیے، پہلے تو چائنا کی ری پیمنٹس ہے ہی نہیں میرے خیال میں. جو امبیسڈر ہے اس نے کلیئر کر دیا ہے 2022 تک تو کوئی پیمنٹس ویسے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہیں تو بڑی ہی سافٹ ٹرمز پہ ہیں. تو وہ میرے خیال میں نہیں ہیں جی، بٹوین 2020 ٹو 2021 $300 سے $400 ملین کی ہیں پیمنٹس، لیکن اوور آل بہت تھوڑی ہیں. جی ہاں، تو $300-400 ملین تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا مالک صاحب، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. آپ کے پاس اگر ریزرو جو ہیں وہ... اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں، آپ بینکر ہیں، ایک چیز ہے آپ بینکر ہیں، ایک بیفور آئی گیٹ مائی ادر گیسٹ آن دا ڈسکشن، انہوں نے ایک بات کی ان کے ڈپٹی ایمبیسڈر نے، اس نے کہا کہ ہم زیادہ اپنا باجا نہیں بجاتے، وی وڈ لائک ٹو کیپ تھنگز آن دا کوائٹ. لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ ہمارے ایک بینک نے $2.7 بلین پہلے ہی پاکستان میں پلیس کر دیا ہے. یہ کب پلیس ہوا؟ اگر پلیس ہوا ہوتا تو ریفلیکٹ کیوں نہیں کیا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں؟ یہ انہوں نے ڈپٹی ایمبیسڈر نے کہا. نہیں، ہاں بالکل، انہوں نے ICBC اور دوسرے بینکوں نے یہاں $2-3 بلین ڈالا ہے پچھلے 12 مہینوں میں، اور وہ آپ کے ریزرو میں ریفلیکٹ ہوا ہے. آپ کے جب انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اس وقت آپ کے $1-2 بلین سے پیسے آئے، اور اس جو آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کا وہ جو ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس کو انہوں نے پورا کیا ہے. تو یہ بالکل انہوں نے دیا، اور انہوں نے میرے وقت میں بھی $500 ملین ڈالا ہوا تھا. تو یار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار جب تک یہ اگر فرض کرو ان کے $2-3 بلین اور باقی ابھی اگر IMF جو دے گا، پہلے تو IMF کے پیسوں کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگا سکتا کہ جی یہ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے یوز نہیں ہوں گے، یہ تو ہوتے ہی بیلنس آف پیمنٹ کے لیے. تو یہ اس جھگڑے میں تو ہمیں پڑنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں جا کے دیکھنا چاہیے کہ IMF ہمیں کہتا کیا ہے، اور IMF کے کیا کنڈیشنالٹیز دکھائے گا، ہمارے پر لگائے گا. وہ ظاہر ہے وہ چاہے گا کہ ڈیمانڈ ہم جو ہے اس اکانومی سے پہلے نکالیں، تاکہ یہ جو ہمارے جو 2 ٹوئن ڈیفیسٹس ہو رہے ہیں، فسکل ڈیفیسٹ اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس کو انڈر کنٹرول کریں. تو یہ اس کے لیے ڈسپلن چاہیے ہوگا. اور وہ اور چیزیں بھی کہیں گے، کیونکہ کئی چیزیں ہم اس وقت بڑے وعدے کر چکے ہیں پچھلے میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے 30-40 سال سے ہم کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس ریفارمز کریں گے، ہم یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ٹھیک کریں گے، ہم یہ ساری چیزیں ہم کریں گے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس وغیرہ کو ٹھیک کریں گے. آل دیز تھنگز وی ہیو بین پرومسنگ، اور کوئی نہیں، اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ٹھیک کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم کہتے رہے ہیں، اور ہم نے پوری کبھی بھی نہیں کی. ہم ان کو وہ لپ سروس کر کے اس دفعہ وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ ہمیں یہ اس میں پرائر ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کنڈیشن بھی سخت کر سکتے ہیں ہمارے اوپر. لیٹ می گیٹ ڈاکٹر مفتاح آن دس. پھر میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اپوزیشن کا آ جائے، پھر میں منسٹر کے پاس بھی آؤں تاکہ آپ سے ہی پوچھیں 2-3 چیزیں. مفتاح صاحب یہ بتائیں کہ انکمبنٹ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا. اب اس فگرز میں نے نہیں جانا، 36,000 بلین اور یہ سارے قرضے اینڈ آل دیٹ. یہ جو اب میجرز آ رہی ہیں 2-3، IMF کے پاس جا رہے ہیں، سعودی عربیہ اس پیچڈ ان، چائنا کا سب کا خیال ہے کہ کم از کم یہ بھی شاید 7-8 بلین کا ایک پیکیج بیچ میں آ جائے گا.
گرانٹ آ جائے گی, چیزیں آ جائیں گی. یو اے ای سے ڈیفرڈ پیمنٹ, آئل پیمنٹ پہ اگین بات ہو رہی ہے, پلس فائنینشیل انپٹس کی آ رہی ہیں. تو کیا آنے والے دنوں میں ڈو یو فیل کہ یہ کچھ ہمیں ریلیف آئے گی, کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اٹس جسٹ انادر نمبرز گیم؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیں بہت ریلیف آئے گی, اور جسٹ ٹو پک اپ آن جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے, چین نے 500 نہیں بلین شوکت صاحب کے زمانے میں دیے تھے, 500 ملین اور ڈپازٹ رکھوا دی تھی, اب $1 بلین کر دیے تھے. اس میں سے ہم نے 500 واپس کر دیے تھے لیکن پھر جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی اور میں نے ان سے بات کری تو انہوں نے $1 بلین کر دیے تھے. بٹ ان کا ایک ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار کسی کو بتاؤ نہیں, تو ہم یہ بات نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد کیئر ٹیکر کے زمانے میں یہ 2 بلین, وہ بلین سے بڑھا کے انہوں نے 2 بلین انہوں نے پلیس کرے, ہماری بینک کے اندر ڈپازٹ پلیس کرا ہے. سیف اس کو بولتے ہیں, سیف ڈپازٹ کری ہوئی ہے ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر. چین یہ کرتا ہے, اور شاید وہ جب جائیں گے پرائم منسٹر صاحب تو شاید وہ کچھ اور کر دے, اور گرانٹ کا اگر کچھ ہو جائے تو وہ ہو جائے. جو ان کے ایمبیسڈر نے بات کری ہے 1 بلین کی, ایبسولوٹلی ٹرو ہے. 1 بلین از ناٹ ایون دا ٹوٹل پیمنٹس وی میک ٹو چائنا اپ ٹو 2022 انکلوڈنگ دا پروفٹس وی گیو. جو سائیوال کے اور جو کراچی میں پورٹ قاسم پہ جو بجلی کے پلانٹس لگے ہیں, جس کی آپ کیپیسٹی پیمنٹس کرتے ہیں, جس کی آپ پروفٹس دیتے ہیں, وہ بھی ملا لیں, پلس انٹرسٹ ملا لیں جو ہم دے رہے ہیں, وہ سب ملا کر بھی 2022 تک $1 بلین بھی نہیں آتا. تو ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے وہ چائنا کی ری پیمنٹس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہم نے چائنا سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کروائی ہے, ہم نے بہت زیادہ پلانٹس لیے ہیں, بہت زیادہ امپورٹ کیا ہے, ہمارا چائنا کا امپورٹ $15-16 بلین کا شاید ہے, تو اس سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ فرق آ رہا ہے. لیکن سی پیک پر سے از ناٹ پوٹنگ پریشر آن دس. میری جو استدعا ہے وہ مالک صاحب یہ کہ پچھلے سال 5.8% گروتھ, جی میں آ رہا ہوں اگر اجازت دیں, 5.8% گروتھ ہم نے کری تھی, which is the largest growth, highest growth in Pakistan in 10 سال. جب سے یہ حکومت آئی ہے, انہوں نے ایک تو فاروق سلیم صاححب شاید نمبر سمجھتے نہیں ہیں یا پتہ نہیں غلط بیانی کرتے ہیں, لیکن غلط نمبر دے رہے ہیں. ہم جب گئے تھے تو جون 2018 میں $70 بلین کا پاکستان کے اوپر ایکسٹرنل ڈیٹ تھا. دیٹس اے فیکٹ. لیکن یہ 95 بولتے ہیں, پرائم منسٹر بھی 95 بولتے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی لائبلٹی بھی شامل کر دیتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی, یہ کر لیتے ہیں. ایکسٹرنل ڈیٹ پاکستان کا 24,900 ارب روپے تھا, وہ 30,000 ارب بولتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ 6,000 ارب. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. بھائی کیا حکومت کے ٹی بلز نہیں بک رہے؟ کیا حکومت کے پاکستان حکومت جو ہے اس کے روز کا 15 ارب روپے اوسطاً انکم ہے؟ آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ دے ایکچولی ٹاکڈ آور اکانومی ڈاؤن. فورن لوگوں کو آپ نے ڈرا دیا, انویسٹرز کو, وہ پاکستان سے پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں ہم 47,000 پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ 37 پہ لے آئے. اب اللہ کی مہربانی سے جب چین نے پیسے دیے ہیں بغیر کسی شرط کے, تو آپ کی چائنا پہ 4,000 آ گیا, 40,000 آ گیا. اب اللہ کی مہربانی سے اگر ان کو ملیشیا سے, جیسے شوکت صاحب بھائی نے فرمایا کہ ان کو اگر ایڈیبل آئل اس پہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل جاتا ہے, چین سے اگر 1-8 بلین اور مل جاتا ہے سیف ڈپازٹس, یو اے ای سے اگر کچھ پیسے مل جاتے تو دین یو ہیو انف ریسورسز. دیکھیے ایک مسئلہ پاکستان میں تھا, ایک مسئلہ, بڑا مسئلہ تھا, which was کہ نیکسٹ ایئر وی ہیڈ اے $12 بلین شارٹ فال آف فائنینسنگ. جو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرنس تھا پلس ری پیمنٹ سب ملا کر $12 بلین کا تھا. وہ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ روپیہ 120 پہ ہوگا, ہم نے 117 پہ کیلکولیٹ کرا تھا ایوریج سال کا, 15 سے شروع اور اب 20 پہ آ کر. وہ اب روپیہ آ گیا 131 سے 132 کا, which is what IMF wanted. 132 is what IMF thought would be the ایکسچینج, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ روپے کا وہ ہے. بلکہ یہ تو میں ابھی شوکت صاحب سے بھی پوچھ رہا ہوں, ہمیں تو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ واٹ IMF feels is کہ ریشنل پرائس, جو ریل پرائس ہے وہ 145 سے اور 150 روپے کے درمیان میں ہے ڈالر کی. نہیں, جب میں وہاں پہ تھا تو 132 کی باتیں ہوتی تھیں. 132 میں شوکت صاحب کیا آپ کے خیال میں ریشنل پرائس کیا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے ود IMF؟ نہیں دیکھیں, IMF جو ہے جس طرح میں نے کہا وہ ڈیمانڈ بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کرے گا. آپ نے آلریڈی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے 5.75% ہوتا تھا, اور کچھ تو پچھلی حکومت نے خود کر دیا تھا اور کچھ انٹرم گورنمنٹ نے اور ابھی ہوا ہے, تو اب 8.5 پہ آ گیا. تو میرا دیکھیں IMF تو کہنے کو بہت کچھ کہتا ہے. جب میں تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ 4% آپ 5% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں, اور میں نے اس کو بالکل بڑھایا بھی. 2% تھا, 1.5-2%, اور میں نے کہا تھا بالکل اس سے زیادہ نہیں بڑھاؤں گا. ہاں اگر ہماری اس وقت ہماری انفلیشن چل رہی تھی 21-22% کے اوپر, اور ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا 12-13% پہ, تو میں نے ان کو کہا تھا بھائی میں یہ 15-16% کروں گا, اور اگر انفلیشن کم نہیں ہوئی تو میں 1-2% اور بڑھاؤں گا. تو
تو ابھی بھی وہ تو کہیں گے 3-4% آپ بڑھا دیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ ہمیں 8.5 سے کوئی 10.5 9.5 10 سے زیادہ جانا چاہیے. اور اس کے بعد ایکسچینج ریٹ 131. میں حماد اظہر صاحب کو شامل کروں. شروع ہی از بین سٹنگ دیئر ویری پیشنٹلی اینڈ آئی ایم گریٹفل. ویسے بھی اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، اب آپ گورنمنٹ میں ہیں، اب آپ کو پیشنٹ ہونا پڑے گا، عادت ہونی پڑے گی، عادت ڈالنی پڑے گی. دو چیزیں میں آپ سے سوال سے پہلے ناظرین کو ایک چیز بتا دوں. جو چائنا کے اوپر بہت پروپیگنڈا چلتا ہے اور ایک امپریشن دیا جا رہا ہے جیسے چائنا انسٹیڈ آف بینگ اے پارٹنر ان پروگریس شاید بہت زیادہ جی نکال گئے، کھا گئے، مار گئے، ایسی بات نہیں ہے. فگرز کچھ اور بتاتے ہیں. ہمارے ٹوٹل ڈیٹ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جس کو 95 ارب سمجھ لیں یا اکارڈنگ ٹو مفتاح صاحب کم سمجھ لیں، اس کا صرف 6.3% ہے جو چائنا کا ہے. اور جو آپ کا انٹرسٹ ہے جو لونز ہیں اس میں صرف 2% انٹرسٹ ہے جس پہ آپ دے رہے ہیں، اور وہ بھی 15 سے 25 سال کے لون اماؤنٹ ہیں. اور جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ اگلے 2 سال کے اندر بھی صرف 300 سے 400 ملین جانا ہے، اور جیسے مفتاح صاحب نے بتایا ہارڈلی لیس دین $2 بلین ٹوٹل اس پہ سارے خرچے ملا کے. تو یہ بڑا انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے جس کو جان کے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے 2 چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. آپ لوگوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں آئیں گی، 50 لاکھ گھر بنیں گے، معیشت چینج ہوگی. یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے اکانومسٹ کہتے ہیں کم از کم 7% کے اوپر GDP کو گرو کرنا چاہیے. اب ساری پروجیکشن اسٹیٹ بینک کی اپنی سے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سب سے وہ 4.8 سے اوپر نہیں دیتے آپ کو. اکانومی آپ کی نیچے جا رہی ہے، ایکسپیکٹیشن آپ لوگوں کی اوپر کر رہے ہیں. مہنگائی پہلے ہی بہت آ گئی ہوئی ہے، اور اگر IMF کے اندر آپ نے 2-3% پوائنٹ بھی اور بڑھا دیے تو 12-12.5% پہ اگر آپ کا یہ انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تو ایک سونامی آئے گی مہنگائی کی. یہ کس طرح بیلنس کریں گے آپ لوگ؟ جی شکریہ مالک صاحب. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ گروتھ تو آئے گی، لیکن مالک صاحب یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا، نہ کسی اکانومسٹ نے کہا ہے کہ جتنا 30-40 سال میں بگاڑ رہا ہے، جتنا ریفارم سے سکسیسو حکومتیں شائع اوے کرتی رہی ہیں، تو اس کے بعد سڈنلی ہم کوئی ایسا اکاؤنٹنگ ٹرک لے کے آئیں گے کہ یہ گروتھ بھی ہو جائے گی. انہوں نے بات کی مفتاح صاحب نے گروتھ کی، اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ڈیفیسٹ فائنینسڈ گروتھ. انہوں نے ایک اور بات بھی کی، سوری فار دی انٹرجیکشن، انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ ہمارا ایکچولی فگر جو ہے 70-75 بلین بنتا ہے جس کو آپ نے 95 بلین. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹس کو اکٹھے اکاؤنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. کمپیوٹنگ کی بات ہے یہ، وہ ڈار صاحب والی بات ہی دوبارہ کر رہے ہیں. 16,000 ارب جو تھی وہ ٹوٹل پبلک ڈیٹ تھی آپ کی جب 2013 میں ان کی گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا. جس دن ہماری گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا تو 28,000 ارب ڈیٹ تھی. میرے پاس آفیشیل فگرز یہاں پہ موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ڈیفیسٹ فائنینس گروتھ میں ہم یقین نہیں کرتے کہ آپ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کریڈٹ کارڈ لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ باہر پھرنے ترنے چلے جائیں، سارے وہاں پہ خرید و فروخت کرتے رہیں، مزے کرتے رہیں، اور جب گھر واپس آئیں تو بینکر آپ کے دروازے پہ کھڑا پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہو اور آپ کے پاس پیسے دینے کے لیے نہ ہو. یہی پچھلے 5 سال میں بھی ہوا ہے کہ جتنی دیر ہم IMF کے پروگرام میں رہے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو تھے وہ سنبھلے رہے ہیں، سارا کچھ رہا ہے. آئل کی پرائسز نیچے آئیں، $32 بلین کا اس سے بھی بینیفٹ ملا. جیسے ہی آئل پرائسز اوپر جانا شروع ہوئیں، جیسے ہی ہم IMF کے پروگرام سے باہر نکلے، کیونکہ اسٹرکچرل ریفارمز ہم نے کیے کوئی نہیں تھے، ہمارے ٹیکس کا جو نظام تھا وہ براڈن نہیں ہوا تھا. اب سارا کا سارا ود ہولڈنگ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ 80% مشتمل تھا. تو جیسے ہی ہم پروگرام سے باہر نکلے آپ کا پتہ لگا کہ وہ سارا کچھ سامنے آ گیا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اب آپ کیا اس پہ آئے نا، آپ ذرا بتائیں نا. ہم یہ چاہتے ہیں دیکھیں یہ اس وقت جو ہم موجودہ جو ہماری صورتحال ہے وہ کیا ہے. اس وقت ہمارا ایک فائنینسنگ گیپ سالانہ نکل رہا ہے. وہ کیوں نکل رہا ہے؟ کیونکہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں اور امپورٹس بتدریج بڑھتی گئیں. 2013 میں $2.5 ارب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ 5 سال میں $18 ارب پہ چلا گیا. 2013 میں آپ کا $25 بلین ایکسپورٹس، آج وہ $24.8 بلین، یعنی $200 ملین کی کمی آ گئی. یہ فائنینسنگ گیپ آپ کا تب تک برج نہیں ہوئے گا جب تک یا تو آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں، آپ کے ٹیکس ریونیوز براڈن نہ ہوں، یا آپ کے ریمیٹنسز کا ایک بڑا حصہ فارمل چینل سے پاکستان میں نہ آئے. گو بیک ٹو مائی ادر گیسٹ کوئکلی ایک جواب دے دیں. میں انٹرم گورنمنٹ جب تھی ابھی تو اس میں بریفنگ دی FBR نے ٹو دا کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر، جس میں انہوں نے بتایا کہ 84 بلین ریوائز ٹارگیٹ پہلے تھا 164 ارب سے اس کو نیچے لایا گیا، تو ریوائز میں بھی 24 ارب انہوں نے کہا کہ جی ہم شارٹ فال ہوگا. آپ کو منسٹر فار ریونیو بھی ہیں، اور حالانکہ بہت سے فیکٹرز ایسے ہیں جس کے مطابق تو تقریباً 350 ارب بڑھنا چاہیے تھا، 400 ارب ریونیو بڑھنا چاہیے تھا. تو ٹیکس شارٹ فال آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح بڑھا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹارگیٹس تو اس لیے ریونیوز کو اس لیے کرنا پڑا ہے کیونکہ بہت سارے ایکسپینڈیچرز تھے آپ کے جو کہ بجٹ نہیں کیے گئے تھے. مثلا اگر آپ سرکولر ڈیٹ کو بجٹ نہ کریں،
اور آپ تو وہ اس کی کو وہ تو نہیں نا, وہ پیسے تو ہم نے دینے ہیں. آپ کے ایکیومولیٹڈ لاسز آج 1200 ارب ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے. آخر آپ نے ان کو بجٹ تو کرنا ہے کہیں نہ کہیں پہ. پھر آپ نے بہت سارے ریونیوز جو ہیں ان کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے. میں تو خود میرے سامنے فگرز آتی ہیں, میرے سامنے ہوتا ہے کہ جی گیس ڈیولپمنٹ سیس کی مد میں اوور انفلیٹ کیا ہوا ہے, پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کی مد میں اوور کی. جب یہ وہ ریونیوز ہیں جو نہیں آنے ہیں, صرف کاغذ کے اوپر ایک ریونیو ٹارگٹ لکھ دینا, جاتی جاتی گورنمنٹ چھٹا اپنا بجٹ دے کے جا رہی ہے جو کہ نہیں دینا چاہیے. 5 بجٹ دینے چاہیے ہر گورنمنٹ کو, اور جاتے جاتے ایک لکھ دیں اینڈ دا فگرز آر ناٹ دیئر ٹو بیک اٹ اپ. تو پھر آپ کو اس کی ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑے گی. ہم نے پھر کی ایڈجسٹمنٹ جب ہم فائنانس سپلیمنٹری فائنانس بل سپٹمبر میں لے کے آئے. اس کے اندر جہاں جہاں سے ایکسپینڈیچر میں سے ہم کٹس کر سکتے تھے ہم نے وہ کیے, اور ریونیوز میں سے جو ہم ریکوپ کر سکتے تھے ریونیو لائنز اپنی وہ سارے کیے, اور وہ سب ملا کے ہم نے 18% کی گروتھ. اگر آپ پچھلے بجٹ میں سے ایمنسٹی کے پیسے نکال لیں تو 3700 ارب روپے ایف بی آر نے کلیکٹ کیا اور کسٹمز نے. اب ہم نے اس کو 18% گروتھ کے اوپر 4390 پہ ٹارگٹ کیا, which is still a very ambitious target given the circumstances. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن شوکت صاحب ویری کوئکلی مجھے 2 سوالوں کے جواب دے دیجئے. ایک تو یہ کہ جو آئی ایم ایف کے پاس اگر ہمیں بہت تھوڑی مدد بھی چاہیے تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے 2 فوائد یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے انٹرنیشنل اگر اپنے کوئی بانڈ سکوک وغیرہ لانچ کرنے ہیں وہ زیادہ بہتر ریٹس پہ کمپیریٹیو آ جائیں گے, یا ہم نے دوسری آرگنائزیشنز کے ساتھ ڈیولپمنٹ لونز کرنے ہیں تو اس میں اس کا فائدہ زیادہ ہے آئی ایم ایف میں جانے کا, بجائے اس سے کہ آئی ایم ایف سے اسٹریٹ ہمیں کوئی 4-5 بلین مل جائے. دیکھیے دونوں چیزیں, ایک تو آپ کے پاس یہ جو گیپ ہے یہ تو اسی سال کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کی جو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کم ہوگا جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, امپورٹس کم ہوں گی, ریمیٹنسز بڑھیں گی, اور جو ایف ڈی آئی ہے وہ بھی آنا شروع ہوگی. تو یہ ساروں کو جب ملائیں گے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے, اور آلریڈی آپ دیکھیں گے اس کوارٹر کے بیچ میں وہ پہلے جو 18 بلین تھا وہ تقریباً رن ریٹ ابھی 15 بلین پہ آ گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ 10-12 بلین ڈالر آ گئے ابھی تو وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو پہلے تو کچھ ڈالرز بھی آپ کو چاہیے. لیکن دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس کی جب سٹیمپ لگ جاتی ہے آئی ایم ایف کی تو آپ کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں اس کے بیچ میں بھی آپ آپ جا سکتے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی ملٹی لیٹرل ایجنسیز, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, یہ چائنا کا جو بینک ہے ڈیولپمنٹ بینک, یہ سارے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ڈسپلن کے نیچے ہیں تو وہ آپ پہ زیادہ اعتبار کرتے ہیں. مجھے یہاں پہ بریک لینا, اور بریک کے بعد آ کے ناظرین میں آپ کو ایک ریناؤنڈ دکھاؤں گا. بہت زبردست اکنامک ایڈوائس آئی ہے, اور اگر اطلاعات میری ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے شاید ہارورڈ بھی اس کے اوپر ایک کیس اسٹڈی کرے, شاید پرنسٹن میں بھی ہو, بیکاز دس از دا نیو اکنامک فارمولا. اور میرے پاس 3 ایمننٹ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی رائے لے لوں گا کیونکہ وہ 1 کوئک فکس سلوشن ہے پاکستان کی اکانومی کا. اس پہ بھی رائے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا جو لیٹسٹ اکنامک ایک میریکل ایڈوائس آئی ہے, خادم حسین رضوی صاحب, علامہ صاحب نے ابھی ایک تقریر کی جس کے اندر انہوں نے بڑا سمپل سلوشن لایا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا رائے لے لوں. اور ان کی رائے ہم اس لیے سیریسلی لیتے ہیں کیونکہ ابھی جب الیکشن ہوا, جنرل الیکشن, تو 47 لاکھ ووٹ ملے ریلیجس رائٹ کو, اس میں سے تقریباً 22 لاکھ ان کی جماعت کو ملے. ان کا کیا سلوشن ہے ذرا وہ دیں, اور پھر میں اپنے ایکسپرٹ سے اس پہ رائے لوں گا. ساڑھے کول نسخہ موجود ہے قرضے اتارنے دا, ساڑھے کول نسخہ میں آج دے رہا مفت, اے مفت نسخہ ہے. پوری دنیا نو کہو بھائی سود چونکہ ساڑھے اسلام میں جائز کوئی نہیں, تے سود اسی کوئی نہیں دینا, نگو سود اسی کوئی نہ دینا, چلو اصل پیسے دیاں گے لیکن اس ویلے دیاں گے جس دن ہون گے, جو تڑی دے کھان تے انہوں کہ آؤ بھائی آؤ جی پاکستان دا قرض اتر نہیں گیا, سود اسی نہیں دینا, اللہ رسول نے سانو منع کیتا. تو جڑا بڑھ بڑھ کرے انہوں کہ اصل پیسے دیاں گے لیکن ادو جدو پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان, اصل دا اسی انکار نہیں کرو تو اسی تو انہوں دینے.
جو کمن جی اسی چڑھائی کرنی انہوں نے کہا لو جی غوری آیا پھر بس پاکستان دے حالات ٹھیک کرنے دے منٹ کا کام ہے تسی انہوں نے اکھا وکھاؤ بھائی سود نہیں دینا اسی روزانہ تو کہتے ہیں اتنے ارب سود دینا پہندا ہے انہوں نے کہا نہیں دینا سود تو آڈی ایسی تیسی یہ بڑھ بڑھ کرن انہوں نے کہا اسی بھی آئے میدان ہے او برائلر چوچے ہو تو اڈنا انہوں نے کی لڑنا ہے میں آصف غفور نے مفت مشورہ دے رہے کہنا پاکستان پہلے نمبر میں آیا ہے فوج بھیجنے میں کہا فوج بھیجنے میں پہلے نمبر پر نہ آئے پاکستان کو پہلے نمبر پر لاؤ کہ اس کی معیشت بھی پہلے نمبر پر ہے اس کی غیرت بھی پہلے نمبر پر ہے بادشاہ میں تنوں مفت مشورے دینا جی I don't know whether to laugh or to cry لیکن میرے خیال ہے نیو فائنانس منسٹر ان دا میکنگ ہے پاکستان کے شوکت صاحب کیا یہ سلوشن ہے ایک سلوشن اتنا مفت میں آیا آپ کے پاس میرا خیال میں تو اس پہ میں نہ ہی کامنٹ کروں تو اچھی بات ہے کیونکہ کوئی بھی ذی شعور جو انسان ہے جو اکانومسٹ ہے آئی تھنک وہ اس پہ کامنٹ نہیں کرے گا آپ کی جو کانٹریکچوئل آبلیگیشنز ہیں دنیا کے ساتھ آپ اس کو اگر بریک کریں گے تو آپ دنیا میں پرایا اسٹیٹ بن جائیں گے اور بڑے بڑے ملکوں نے یہ ٹرائی کر کے دیکھا ہے ارجنٹینا نے کر کے دیکھا ہے فلپینز نے کر کے دیکھا ہے اور کئی اور ملکوں نے کر کے دیکھا اور پھر واپس ان کو آنا پڑا ہے اور کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ دنیا ہے اور اس میں آپ اپنے جو کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہے اس کو آپ اس طریقے سے نہیں ریسنڈ کر سکتے کہ یار ہمارے پاس غوری ہے تو تم بات نہیں I totally agree شوکت بھائی میں اس پہ میں coming back to a serious discussion مجھے یہ بتائیے کہ جو اس وقت اکانومی کی حالت ہے اور جو وعدے ہیں اس گورنمنٹ کے میں نے حماد سے بھی یہ کویشچن کہا تھا کہ کم از کم پھر 7 سے 8 شرح نمود چاہیے ہمیں جی ڈی پی کے اندر یہ چیزیں پوری کرنے کی جبکہ اسٹیٹ بینک اے ڈی بی ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینالسٹ کہتے ہیں 4.8 5 سے نیچے رہے گی آپ کی گروتھ کی اسپیس تو کیا یہ گورنمنٹ اپنے ٹارگٹ کر پائے گی اور آپ کس بات سے پر امید ہیں یا ہم 5 سال بعد ان کا بھی کوئی منترا سن رہے ہوں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگرچہ چنانچہ کی کہانیاں سن رہے ہوں گے ہم اس گورنمنٹ کو اپنے آپ کو 4 5 6 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جس میں آپ کے فسکل ریفارمز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ جو آپ کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس پہ یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ٹھیک کر رہے ہیں یہ بہت بڑے بڑے لاسز ہیں سی پیک ہے آپ کے اپنے پاورٹی ایلیویشن ہے لیکن ایک سب سے بڑا ایک اور پروگرام ہے جو کہ پچھلی حکومت ٹرائی کرتی رہی لیکن لاز وغیرہ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا اور وہ ہے ہاؤسنگ جب آپ ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہاؤسنگ فائنانس جو ہمارے پاس ہے وہ 0.275% جی ڈی پی کا ہے اور ہاؤسنگ فائنانس کے جو 3 ایک ہیں ڈفرینٹ پروگرام جس میں اوپر کے 2 جو ہیں اس کے بیچ میں حکومت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے یہ کہ جو آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو انہوں نے ایکولائز کرنا ہے اور کوئی ٹیکس کسی ڈیڈکشن دینی ہے لیکن لا ہونا چاہیے فور کلوجر لا اگر ہے تو وہ کافی تقویت دے گا آپ کی گروتھ کو 40 انڈسٹریز کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس میں پیسہ جو ہے حکومت کا نہیں لگے گا بینکوں کا لگے گا جو اس وقت ٹریجری بلز میں ہے جو نچلا والا طبقہ ہے جس کو آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ کہتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن ہو سکتی ہے تو یہ اگر کہنا کہ یار یہ ہاؤسنگ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ریسورسز لے کے چلا جائے گا یہ بالکل غلط بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر گھر کے اوپر 30 مزدور اور وہ باقی لوگ جو ٹیکنیکل لوگ لگتے ہیں تو اگر یہ 1 لاکھ گھر بھی بنانا شروع ہو جائیں انکریمنٹل یہ تو 5 ملین کی بات کریں نا 5 سال میں 1 ملین ہر سال یہ 1 لاکھ بھی اگر بنانا شروع کر دیں تو 3 ملین جاب تو یہ کریٹ کرنا شروع کر دیں گے ہر سال میں اور ہمارے خیال میں میرے خیال میں 1 سے 2% جی ڈی پی گروتھ صرف ہاؤسنگ سیکٹر سے ہی آ سکتی ہے تو یہ ممکن ہے اور یہ میرے خیال میں اس چیز کو کافی سیریسلی لے رہے ہیں ہاؤسنگ کو چلیں شوکت صاحب آئی نو آپ نے کہیں جانا ہے تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ گیونگ اس یور ٹائم میں ذرا بیفور آئی کم ٹو یو میں ذرا مفتاح صاحب سے پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر مفتاح یہ بتائیں یہ ہاؤسنگ پہ بہت زیادہ بلڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر بھی بار بار اس پہ بات کرتے ہیں بہت ہائی پروفائل یہ ایک بن گیا ہے ان کا ایک بیٹل کرائے بن گئی اکنامک بیٹل کرائے یہ 5 ملین گھر بنا پائیں گے اور کیا اکانومی جو سی ہے 4.8 سے اوپر اگر نہیں چلتی تو یہ کس طرح چلائیں گے گورنمنٹ یہ آپ کے خیال میں آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ڈیزاسٹر ڈیز کہ بہتری ہوگی
मालिक मैं उससे पहले आने देखें, हमाद भाई हैं हमारे बड़े ब्राइट यंग मिनिस्टर हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये इस मुल्क की बड़े लंबे अरसे तक खिदमत करेंगे और मज़ीद इनको अल्लाह खिदमत करने का मौका देगा। ये है असद उमर है, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिस्ट हैं और ये बात समझते हैं, तो इनको मुझे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए जब मैं कह रहा हूँ कि ग्रॉस पब्लिक डेट जो है वो 25,000 थी जब हम छोड़ के गए थे और 14,000 थी जब हम ले आए थे। ये इनको ये फरूख सलीम नहीं है, ये फवाद चौधरी नहीं है जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, इनको ये चीज़ें पता हैं। सो ये जो मैं भी जब गवर्नमेंट में था ना तो मैं इतनी चीज़ें नहीं बोल सकता था क्योंकि मुझे चीज़ें पता थी, तो आई वुड नॉट फाइट एंड डू अ पॉलिटिकल शो एंड डांस। सिमिलरली दे कैन नॉट डू दिस। जब मैं कह रहा हूँ कि 24,952 अरब रुपए थे, मैंने अभी आपको बाय द वे ब्रेक के अंदर वो व्हाट्सएप भी कर दिया है, तो वो बात सही है। आप ठीक है, आप उसको आप कन्फ्लेट ना करें कि आप उसको एक्सटर्नल डेट और लायबिलिटी, क्योंकि 4 साल बाद हम आपसे ये पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद जब हमाद भाई कहते हैं ये कि इस हुकूमत ने जो है वो बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे और ये बात दुरुस्त थी, तो इनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दें। इन्होंने इस टैक्स के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए। अच्छा, वो अलग बहस है, मैं उस पर नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है डॉक्टर मिफ्ताह, हैविंग सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेट्स टेक अ ब्रेक ताकि हम वापस आके कंटिन्यू कर सकें। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम आफ्टर द ब्रेक, लिटरली अ ब्रेक, टेक्निकल ब्रेक। हम आज 3-4 चीज़ें आपके लिए इकट्ठी हो गई हैं। आई थिंक आपसे शुरू करते हैं, ज़रा जवाब दें आसान अल्फाज में। हाँ जी, बड़े आसान अल्फाज में। पहले तो ये कि हमारे मुल्क में जो हाउसिंग के बारे में शौकत तरीन साहब से आपने सवाल किया था कि आया ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहली चीज़, इसमें हुकूमत का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं होएगा। दूसरी चीज़, ज़रा एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, इस वक्त 1 करोड़ घरों की लो कॉस्ट हाउसिंग की पाकिस्तान में शॉर्टफॉल है, जो सालाना 4 से 5 लाख घरों से इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल ठीक का, हाउसिंग फाइनेंस तकरीबन 0.25 से 0.27% है, रीजनल एवरेज अबव 10% है। तो हमें इसको भी लेजिस्लेशन के जरिए, रेगुलेशन के जरिए, तो ये कब होगी लेजिस्लेशन? ये अब हम लेके आ रहे हैं और लाइक नहीं, विदिन वीक्स लीगल। और ये भी शौकत तरीन साहब ने ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये हमारा ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और यही वो प्रोजेक्ट है जहां से हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके आना है। पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क हाउसिंग फाइनेंस का, आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इस सेक्टर के अंदर, उस सारे फ्रेमवर्क को हमने दोबारा खड़ा करना है। अभी जो हमारा फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल आया, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, 20 लाख नौकरियां सालाना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा। हाउसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ 40 सनतें बराह रास्त और 90 सनतें हमारे सर्वे के मुताबिक तकरीबन कोई 150 के करीब या 130 के करीब जो सनतें हैं वो इनडायरेक्ट इसके साथ लिंक्ड हैं। तो बहुत बड़ी इसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी है और हम इंशाल्लाह शुरू में कुछ मसाइल आएंगे, हम लीगल फ्रेमवर्क तय कर रहे होंगे, जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे, टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह, आपको पता है मोदी ने हमारे हमसाया मुल्क में उसने 1 करोड़ 20 लाख घर, 12 मिलियन घर उसने 4 साल में बनाए लो कॉस्ट हाउसिंग। तो ऐसा नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है और ये इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इंशाल्लाह ताला साबित होएगा। मिफ्ता साहब ने बात की आदाद शुमार की, मैं इंशाल्लाह ताला आपके जब अगले प्रोग्राम में आऊँगा तो हम एक प्रोग्राम करेंगे कि कैसे पिछली हुकूमत ने डेट टू जीडीपी रेशियो की कैलकुलेशन को आखिर में आके चेंज किया, ताकि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 73-74% जो एक्चुअल है उससे कम होकर 66% या 67%। और ये सबको पता है, ये सबको पता है कि ये कैलकुलेशन चेंज हुई थी। और जो भी मैं फिगर्स देता हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आज भी मैं आपके प्रोग्राम में पहले आया तो मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स हैं उनको ईमेल करके लेटेस्ट डेटा रेमिटेंसेस के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, जो मैं फिगर दे रहा हूँ इंशाल्लाह ताला वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस पर खड़ा हूँ। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई, अगर हम विदहोल्डिंग टैक्स को भी एक इनडायरेक्ट टैक्स समझें, जो मैं समझता हूँ, तो आप आज 80% टैक्सेस अपने मुल्क में इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठे कर रहे हैं। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि जो पिछला सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल लेके आए थे उसमें हमने इसकी शराकों को खास तब्दील नहीं किया। उसकी वजह है कि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है। हमें जब तक जैसे जैसे हम अपने रिफॉर्म्स करेंगे, एफबीआर के अंडर टैक्स रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जैसे जैसे उनकी हमें यील्ड आएगी, रिजल्ट आएगा, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से ट्रांजिशन करेंगे टूवर्ड्स डायरेक्ट टैक्सेस। और सिर्फ यही नहीं करेंगे, हमने एक और काम करना है, हम पॉलिसी को अलहदा कर रहे हैं एफबीआर से।
एफ बी आर का मकसद होता है कि टारगेट को चेज करना. जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बैठे हैं वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं. उससे क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जाने की, क्योंकि आसान है ना. उनकी टेंडेंसी होती है टैक्स लॉस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, क्योंकि वो पॉलिसी के जरिए ही अपना टारगेट पूरा कर रहे होते हैं. हम पॉलिसी को अलहदा कर रहे हैं. और ये कब हो जाएगा? ये हमने इसका जो टारगेट दिया है वो तकरीबन हमने कोशिश हम कर रहे हैं कि 8 तारीख को जो काबीना की मीटिंग होगी उसमें हम इसका ड्राफ्ट अप्रूव कराएंगे और इसको पार्लियामेंट में लेके जाएंगे. तो यानी इसी महीने का हमारा टारगेट है कि पॉलिसी जो है वो बिल्कुल अलहदा होनी चाहिए. टैक्स पॉलिसी आपकी एफबीआर को फोकस करना चाहिए कलेक्शन के ऊपर, और सारी उसकी रिसर्च और उसकी जो पॉलिसी विंग्स हैं वो कलेक्शन के मैकेनिज्म को बेहतर से बेहतर बनाने में लगे हों, जबकि एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिसी दे, और वो पॉलिसी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे फिर इंशाल्लाह ताला मबनी नहीं होएगी. हम इसको ट्रांजिशन करके लेके जाएंगे, और हम ऐसी ग्रोथ चाहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिफ्ता साहब, कि ये भी बहुत काबिल इंसान है, मैं जानता हूँ इनको, इन्होंने पूरी कोशिश की आखिरी दिनों में कि ये संभाल सकें, क्योंकि जब इन्होंने टेक ओवर किया तो उस वक्त तक इकोनॉमिक क्राइसिस फुल ब्लोन हो चुका हुआ था. लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे बाद अगर हमारी हुकूमत नहीं आती, कोई और हुकूमत आती है, तो उसको इन आदादो शुमार का सामना ना करना पड़े. मालिक साहब, आपको पता है कि जब इसहाक डार साहब ने टेक ओवर किया 2013 में, तो आपके फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो दुगने थे आपके डेफिसिट से. साहब ने 2 काम किए थे, टेक ओवर एंड देन टेक अवे. ऐसे ही है. तो उस वक्त जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो दुगने थे आपके करंट अकाउंट डेफिसिट से. जब हमने टेक ओवर किया तो करंट अकाउंट डेफिसिट दुगना था फॉरेन रिजर्व से, यानी 4 गुना वर्सन हो चुकी थी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन. हमने इसको पहले स्टेबलाइजेशन पे लेके आना है और फिर ग्रोथ पे. आई थिंक डॉक्टर मिफ्ता वांट्स टू ऐड समथिंग. जी मिफ्ता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 2-3 बातें हैं. देखिए, एक तो ये कि जो मैं नंबर दे रहा हूँ ग्रॉस पब्लिक डेट के, उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो डेफिनेशन चेंज हुई थी. मैं तो ग्रॉस पब्लिक डेट, इसमें से मैंने नेट नहीं करा हुआ, तो वो नंबर मैं वही दे रहा हूँ जो सही नंबर हैं, जो कि स्टेट बैंक के नंबर हैं. तो मतलब ये कि दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि फारूक सलीम को ये बात समझाना बहुत मुश्किल है कि यार फवाद चौधरी को नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन हमाद का तो ये दिन रात का काम है. तो इसको तो ये बात मुझसे बहस नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए ठीक है यार, जो तुम ग्रॉस पब्लिक डेट दे रहे हो तो ठीक नंबर दे रहे हो, ये चुप हो जाए इस बारे में. असद उमर को भी, असद उमर और हमाद आर 2 मिनिस्टर्स हु शुड नो एंड डू नो. आप नेट दे देना. They have a greater sense of responsibility. नहीं, आप नेट भी ले लीजिए, नेट में और भी कम हो जाएगा. आप तो लाइबिलिटीज ऐड करें ना. देखिए, झूठ नंबर जो है वो नहीं बोलना चाहिए. ये झूठ बात हो जाती है जब आप कहते हैं कि 95 ओवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ये बात गलत है. अब वापस आइए, जो मैंने बात करी थी बजट पे, देखो इन्होंने फिर कहा, असद उमर ने भी इस दिन कहा कि पिछली हुकूमत ने एक्सपेंसेस कम दिखाए थे. भाई, आपने कौन से एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाए? आपने तो 200 अरब रुपए सिर्फ डेट सर्विसिंग के बढ़ा दिए, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ गया हमारे जाने के बाद. हमने भी उसी प्रोग्राम से तालिब बलोच का कैलकुलेट किया था जिससे आपने कैलकुलेट किया है. हमने 463 बिलियन दिखाया एक्सपेंसेस विद ऑल द ऑस्टेरिटी विद सॉन्ग एंड डांस करते हैं, भैंसें बेच दी, गाड़ियां बेच दी. इन्होंने सिर्फ 460 दिखाए. इन्होंने सब्सिडी के मद में 12 अरब रुपए ज्यादा दिखाए. ओ भाई, तूने 12 अरब रुपए ज्यादा दिखाए तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि हमने नहीं दिखाए थे सर्कुलर डेट के पैसे? तुमने भी तो नहीं दिखाए. जो चीज ये खुद नहीं कर रहे उस पर वो हमको डांट रहे हैं. तो ये हिपोक्रेसी जो है, दिस आई विल नॉट एक्सपेक्ट from educated people who understand these numbers. Matlab, you know, the other people can say this, but these guys know what they're talking about or should know what they're talking about, and if they do not know, then I'm scared. कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने 1200 अरब रुपए नहीं दिखाए. भाई, 1200 रुपए बजट में तो नहीं दिखाना चाहिए. आप ये बताएं, आपने क्या मिफ्ता, जी जी हमाद बोलिए. एक सेंटेंस मुझे एक जुमला और बोलने दें, मतलब साहब एक जुमला और बोलने दें कि जो चीज आपने भी नहीं दिखाई, तो क्या ये हिपोक्रेसी इमरान खान वाली नहीं है कि आपने जो चीज नहीं करी वो दूसरों को बोल रहे हैं? वही अब मुझे आपसे ये भी पूछना है कि आप लोग कहते हैं हम करप्शन के खिलाफ जाएंगे, तो पिछले, और हम मनी लॉन्ड्रिंग रुकवाएंगे, तो पिछले 3 महीने आपको आए हुए हैं, क्या इकदाम उठाए इस हुकूमत ने करप्शन रोकने के लिए? क्या इकदाम उठाए इस हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए? एंड व्हाट इज द रिजल्ट एंड वेयर डज इट शो इन द बजट? वेरी क्विकली पूछ लीजिए. जी, सबसे पहले तो ये कि मैं इनको मुकम्मल तफसीलात दे सकता हूँ कि जॉन से रेवेन्यूज़ को ओवर एस्टिमेट किया गया, लेकिन उस पर आप इनसे एक वादा लें कि ये पूरा प्रोग्राम करेंगे मेरे साथ बैठ के. डन हो गया. और अंडर एस्टिमेट किए गए एक्सपेंडिचर्स को मैं इनको दिखाऊंगा किस तरह बीएसडीपी के साथ ये किस तरह फिगर्स के साथ प्ले करते रहे हैं. ये जो कहते हैं ना कि इतने प्रोजेक्ट्स काट दिए, अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट. हम चाहते हैं हम भी 2-2 रुपए दे के 100 रुपए दे के वो प्रोजेक्ट चला लेते, और हम कहते हैं जी हमने कोई पीएसडीपी के अंदर प्रोजेक्ट नहीं कट किया. लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहते हैं पूरी कौम को कि जो चीज एज इट इज है वो तो अलग बात करेंगे. मुझे हमारे 2 चीजें बताएं. एक तो मुझे बताएं कि इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, आपकी तो पार्टी का बैकबोन यूथ है, सब कुछ है. यूथ इनिशिएटिव्स क्या हैं बच्चों के लिए? कोई स्टार्टअप्स के लिए, कोई एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बच्चे आजकल ब्राइट एंड बड़े स्मार्ट बच्चे हैं. हमारी तरह के नहीं, हम बचपन में थे, गुल्ली डंडे वाले बच्चे नहीं हैं. दे आर स्मार्ट किड्स, लेकिन उनको फाइनेंशियल, उनके एवेन्यूज़ नहीं हैं.
اس پہ آپ لوگ جی کچھ کر رہے ہو؟ ہم اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایس ایم ایز کے لیے ہم لون، یعنی کہ جو چھوٹے سٹارٹ اپس ہیں یا جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان کے لیے ہمیں پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سافٹ ٹرمز کے اوپر ان کی لونز کے لیے، جس کا ٹینیور بھی لمبا ہوئے گا. وینچر کیپٹلزم ٹائپ ہوگی چیز کیا ہوگا؟ اٹ ول بی لائک اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. دوسری چیز ہم جس میں رسک بھی شیئر کریں گے اور سارا یہ ایس ایم ایز کے لیے ہوئے گا. دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہمارے ملک میں ہے تو صحیح، حکومت بھی کرتی ہے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ صرف صنعتیں تو دے دیتے ہیں، اس میں کوئی کوالٹی شامل نہیں ہوتی. ٹریننگ کے لیے، آن جاب پلیسمنٹس کے لیے لا موجود ہے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہم اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. جو ہم اب تو اس میں انسینٹیو بھی دو گے آپ ٹو اسٹارٹ ووکیشنل اسکول وغیرہ کرنے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی. ان کو ہم ان کی انٹرنشپس کی پلیسمنٹ کے اوپر اسٹائپنڈ بھی دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ جن پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز میں جائیں گی وہ اسٹائپنڈ کو شیئر کریں گی. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا، یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو گروتھ ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ ابھی تک کچھ اسٹرکچرل باٹل نیکس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں تعلیم کے اوپر اس وقت اتنا کم خرچہ جا رہا ہے کہ افریقہ کے کچھ ممالک زیادہ خرچ رہے ہیں ہم سے ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. جب تک ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے، ہمیں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کی ہے، ہمیں ڈراسٹکلی اپنی ایلوکیشنز کو سوشل سیکٹرز کے اوپر انکریز کرنا پڑے گا. اور یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوئے گی جو ہم اگلی نسل کے لیے کریں گے، کہ ہمیں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انڈیا آئی ٹی کے اندر بلینز آف ڈالرز کماتا ہے. ہماری ٹوٹل $4 بلین کی ایکسپورٹ ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا ای کامرس کے فگرز دیکھ رہا تھا کہ جو ای کامرس پہ اب ٹیلی ویژن پہ تھرو ڈفرینٹ طریقے سے سیل ہو رہی ہے تھرو ڈیجیٹل مینس، وہ 40% پچھلے سال سے ڈبل ہوئی، آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہے. وہ گروتھ 20 بلین سے 40 ارب روپے پہ آ گئی. لیکن میری پروگرام میں اسدور بتا رہے تھے کہ ہم یہ ڈیجیٹل پیمنٹس والا پے پیل دوسری چیزوں کو انکریج کریں گے، لیکن اس بات کو بھی کافی وقت گزر گیا. میں ابھی پچھلے ہفتے مجھے ایک آئی ٹی کے لیے کیا کر رہے ہو آپ لوگ اور کیا؟ دین آئی وانٹ مفتاز ان پٹ آن دس. ایک تو ہم اس کے اوپر آئی ٹی کے بہت سارے لاز کو بھی ہم ریفارم کر رہے ہیں. بہت ساری ریڈ ٹیپزم ہے پی ٹی اے کے اندر بھی اور منسٹری آف آئی ٹی کے اندر بھی، جس کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دے دی گئی ہے. اور ہم یہ جو ایک آن لائن میکینزم سسٹم ہے پے پال، اور اس کے علاوہ ابھی پچھلے تقریباً 10 دن پہلے مجھے ایک پریزنٹیشن دی گئی، ایک بہترین پروگرام، مطلب پے پال سے بھی بڑھ کے وہ پروگرام جو کہ انڈیجنسلی ڈیولپڈ ہے، ہمارے اپنے لوگوں نے ڈیولپ کیا ہے، اس کی مجھے پریزنٹیشن دی گئی. اس کے علاوہ اور بھی پروگرامز ہیں دوسرے فارنرز بھی لانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے. بیسیکلی جو ہمارے لیجسلیٹو باٹل نیکس ہیں، جو ریڈ ٹیپزم ہے، جب تک آپ ان کو کھڑا نہیں کریں گے، اس وقت ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم 5 سال میں 101 نمبر سے 144ویں نمبر پہ آ گئے ہیں، تو کہاں سے ہماری ایس ایم ایز ڈیولپ کریں گی؟ ڈاکٹر مفتاح، لاسٹ 30 seconds, I'm running out of time, last 30 seconds your final comment. دیکھیے پی ٹی آئی اس سال جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ایوریج سے زیادہ ڈیٹ لے گی. پی ٹی آئی آلریڈی ہم سے زیادہ ایکسٹرنل ڈیٹ 2 مہینوں میں لے چکی ہے. ہم جو 1 سال میں لیتے تھے اس سے زیادہ یہ ڈیٹ لے گی. انہوں نے آ کے ہم کو ہپوکریسی کی انتہا ہے کہ یہ آ کے کہتے ہیں ہم انڈائریکٹ ٹیکسز بہت لگاتے ہیں، انہوں نے 75 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکسز مزید لگا دیے. اور یہ 50 لاکھ گھر اللہ کرے بنا لیں، آئی وڈ بی دا ہیپیسٹ مین اگر وہ بنا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایوریج پہ جتنے گھر پچھلے 2 سال میں ہماری حکومت میں بنے تھے اس سے 1 لاکھ بھی گھر ایوریج پہ سال کا نہیں بنے گا. لیکن اللہ کرے بن جائے 50 لاکھ گھر، آئی مین آئی وڈ بی ریئلی ہیپی. اینڈ اس کے بعد تو اوبویسلی اکانومی ول موو. لیکن اگین دے ہیو نو پلانز، دے ہیو نو آئیڈیا کہ فائنینشیل ریسورسز ایون پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی اتنے نہیں ہیں. اور جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اتنے گھر بن سکیں. اور پی ٹی آئی کو اب یہ ہپوکریسی کے موڈ سے نکل کے اور جھوٹی ایکوزیشن کے موڈ سے نکل کے فائنل کامنٹ مالک صاحب، میں نے بڑا تلاش کیا منسٹری آف فائنینس میں کہ مجھے کوئی پرچی مل جائے، بے شک کچی پینسل سے لکھا اس کے اوپر کہ 5 سالہ پلان کیا تھا پچھلے 5 سال میں. نہ تو مجھے 5 سال کی کوئی ٹیکس پالیسی ملی، نہ اکنامک پلان ملا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 1-2 مہینے کے اندر ایک 5 سالہ اکنامک پالیسی، ایک 5 سالہ اکنامک پالیسی اور ایک 5 سالہ ٹیکس پالیسی بھی دیں گے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ٹیکسیشن کی رجیم کدھر جا رہی ہے اور اکنامک پالیسی کی مجھے پہلے کبھی نہیں ملی آج تک. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مفتاح، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، تھنگز آر لوکنگ اپ. سعودی عربیہ کے بعد یو اے ای، چائنا بڑی اسٹرانگلی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ حالات تو بہتر ہو جائیں گے. اب بات ہے کس سپیڈ سے اور کس طرح. لیکن وائل آل دس از گوئنگ آن، ایک ان ریلیٹڈ سبجیکٹ لیکن اس پہ میری بات کرنا بہت ضروری ہے. آج صبح پرائم منسٹر نے ایک لانچ کیا پبلک پورٹل
جس کو بیسکلی پہلے ایک زمانے میں پی ایم گریونس سیل ہوتا تھا کہ آپ کی شکایات آئیں اور اس کو جو سی ہیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھا جائے، پرائم منسٹر کے آفس سے اس کو اوورسی کیا جائے. زبردست چیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی میرا ویو اس میں یہ ہے کہ یہ آپٹکس ہیں، یہ چیزیں ہوتی بہت کم ہیں. اس طرح کی بہت چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اور بابو جون سے ہیں، وہ اپنا انفلوئنس اور اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے وقت وزیر اعظم کے لیے چیزیں کرتے ہیں. اور آج نظر بھی آیا، آج جب یہ تقریب ہوئی تو جتنے الیکٹڈ منسٹرز اور سارے لوگ تھے وہ فرنٹ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 نان الیکٹڈ لوگ ہی سٹیج شیئر کر رہے تھے پرائم منسٹر کے ساتھ. ایک ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، دوسرے نعیم الحق صاحب. اگین بوتھ پیپل. اور جو مجھے اور بھی عجیب بات لگی کہ وائل پرائم منسٹر کھڑے ہو کے اپنے سوالات کے جواب دے رہے تھے، تو اور ان سے جب سوال ہوئے تو اعظم خان صاحب نے زحمت بھی نہیں کی، وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے بڑے اسٹائل سے انہوں نے جواب دے دیے. لیکن میرا ایک کویشچن آ رہا ہے، اگر کسی نے یہ شکایت کر دی اس سیل کو کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جونیئر افسران سینئر پوزیشنز پہ کیسے سرو کر رہے ہیں، تو اس کو اعظم خان صاحب یا ان کا عملہ کیسے ڈیل کرے گا؟ کیونکہ یہ خود گریڈ 21 میں ہیں، یہ بہت جونیئر ہیں. آؤٹ آف 95 گریڈ 21 آفیسرز یہ شاید 35واں نمبر ہیں، اور اوور آل سینیورٹی میں 136 پلس پہ اوپر ہیں. اگر پہلا سوال یہی آ گیا پرائم منسٹرز پورٹل میں تو کیا ہوگا؟ اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو واچ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.